अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक महकती और चहकती सुबह के साथ मैं हूं आपका मेजबान हन्नान बुखारी और मैं हूं फातिमा नासिर। सिटी एट 10 में आप लोगों को खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद करती हूं कि आप लोग सब खैरियत से हैं, अपना बहुत बहुत ख्याल रख रहे हैं और अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ काइंडनेस के साथ रहने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि आपकी कोई अच्छी बात, कोई अच्छा एक्शन, कोई छोटी सी भी चीज़ किसी और की मुश्किल आसान कर दे और किसी और का दिन जो कि शायद बहुत मुश्किल गुजर रहा हो, परेशानी में गुजर रहा हो, वो जो दिन है वो अच्छा गुजरे। इसी वजह से लाजमी तौर पर हमेशा याद रखें, नरमी से पेश आएँ, काइंडनेस के साथ, हमदर्दी के साथ। तो जी बाकायदा तौर पे आगाज़ करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कि आइंदा 24 घंटे में मौसम के क्या सूरत हाल रहने वाले हैं शहर फैसलाबाद में। तो जी अगर बात करें ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर की तो 44 डिग्रीज रहेगा और बात करें कम से कम डिग्रीज की तो 28 डिग्रीज रहेंगी फैसलाबाद के अंदर। बारिश के अमकानात बिल्कुल 0% है आज, लेकिन आपको पता है कि फैसलाबाद का मौसम जो है बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है। कभी भी बारिश हो जाती है, कभी भी मौसम चेंज हो जाता है मिनटों के अंदर, कभी छाँव आ जाती है, इससे कुछ कहा नहीं जा सकता है। और इसके अलावा अगर बात करें हवा के हवाले से तो 5 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से हवा चलेगी। आप लोगों ने लाजमी तौर पे अपना बहुत बहुत ख्याल रखना है, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है आपने थ्रू आउट द डे। और लाजमी तौर पे जिस तरह से मैं कहती हूँ कि आप लोग जो है ड्रिंक्स ट्राई कर सकते हैं, डिफरेंट तरह की ठंडी ड्रिंक्स, ताकि आप अपने आप को हाइड्रेटेड भी रख सकें, लेकिन वो बोरिंग ना हो और पानी ना पी रहे हो आप लोग, बल्कि आप इंजॉय भी कर रहे हो। डिटॉक्सिफाइंग ड्रिंक्स जो है वो लाजमी तौर पे काफ़ी अच्छी चीज़ है जो कि आप इस समर्स में ट्राई कर सकते हैं, यानी कि सादा पानी के अंदर उसको ठंडा कर लें, उसके बाद उसके अंदर या तो स्ट्रॉबेरीज ऐड कर लें, क्यूकम्बर्स ऐड कर लें, लेमन ऐड कर लें, जिस तरह से भी आप लोगों को पसंद है, जो भी फ्रूट्स या वेजिटेबल्स आप पसंद करते हैं आप अपने पानी के अंदर ऐड कर सकते हैं और ठंडा ठंडा पानी जो है डिटॉक्सिफाइंग वाटर आप इंजॉय कर सकते हैं। इसी के साथ सनस्क्रीन भी लाजमी तौर पर इस्तेमाल करें, क्योंकि आप ये तो चाहेंगे कि अपनी स्किन को सन डैमेज से बचा सके, बिकॉज आप लोग हमें बहुत अजीज हैं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखने की कोशिश करें। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, और कोशिश करें कि अक्सर औकात लोग इस चीज़ का गिला करते हैं कि ऑफिस के अंदर जाएं या दीगर जगहों पे जाएं, वहाँ पे जाके उनको ठंडा पानी नहीं मिलता। तो जनाब आप रात के औकात में फ्रीज़र में अपनी वाटर बोतल भर के रख सकते हैं, तो वो जब सुबह जम जाएगी आप काम में लेके जाएंगे, आहिस्ता 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 जब वो पिघलेगी तो ठंडा पानी जो है वो आपको साथ साथ मिलता रहेगा। और कोशिश कीजिए कि पानी के अंदर जो है वो ख़ास तौर पे कुछ ऐसे अज्जा शामिल कर लें जिससे आपकी बॉडी को फ़ायदा पहुंच सके। तो मलंगा इसमें ऐड कर सकते हैं, दाल चीनी की हल्की सी पिंच जो है वो ऐड कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि आपका बॉडी जो है उसका ब्लड प्रेशर में जो शुगर स्पाइक है वो ज़्यादा हाई नहीं हो सकती है। और इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा लेमन भी ऐड कर सकते हैं आप, उससे क्या होगा कि आपकी बॉडी को विटामिन सी भी मिलेगा, डिटॉक्सिफाइंग ड्रिंक भी है। और यही नहीं, खासतौर पे बच्चे जो हैं जब भी बाहर जाएं तो कोशिश करें कि उनके साथ वाटर बोतल लाजमी दें। आजकल मौसम ऐसा है कि गर्मी में चंद कदम ही चलने के बाद बंदा का दिल जो है वो घबराना शुरू कर देता है। तो अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, वाटर रिटेंट रखें अपनी बॉडी के अंदर, ताकि आपको किसी किस्म की पानी की कमी का सामना जो है वो ना करना पड़े। तो आगे बढ़ते हैं। जैसे कि रोज़ाना की बुनियाद पर जनाब हम आपको कहते हैं कि आपके अंदर कोई भी टैलेंट मौजूद है तो उसे ज़ाया मत होने दे जनाब। हमें जैसे आपकी फ़िक्र है, आपके अंदर छुपे टैलेंट की भी फ़िक्र है, तो हमारी कोशिश होती है कि वक्तन फ़वक्तन ऐसा टैलेंट निकाल के फैसलाबादियों का सामने लाया जाए जो कि दुनिया वाले देखें और फैसलाबाद का नाम रोशन हो। आपके अंदर एक्टिंग के स्किल्स हैं, आपके अंदर सिंगिंग के स्किल्स हैं, या कोई भी स्किल मौजूद है तो आप वीडियो बना के व्हाट्सएप करें उस नंबर पे जो कि स्क्रीन के ऊपर दिया जा रहा है। हमारी कोशिश होगी कि हम अपने स्टूडियो से आपके टैलेंट को दिखाएं और दिखाने के बाद उसे वायरल करने में मदद फराहम करें। यही नहीं, अगर आपकी सालगिरह है या कोई भी सेलिब्रेशन है उसकी 30 सेकंड की वीडियो बना के भी हमें केक कटिंग सेरेमनी की आप सेंड कर सकते हैं उस नंबर पर जो कि इस वक्त आपकी स्क्रीन के ऊपर दिया जा रहा है। हम आपकी खुशियों के अंदर जनाब अपने स्टूडियो से शामिल होंगे और हमारी कोशिश होगी कि आपकी वीडियो भी दिखाएं, आपकी केक कटिंग सेरेमनी भी दिखाएं और इसके साथ साथ नेक तमन्नाओं का इजहार भी आपके साथ करें, क्योंकि आप हमारे लिए बहुत अहम हैं। जैसे आप अपने घर वालों के लिए अहम हैं, हमारे लिए भी जनाब। आज एक और चीज़ है, आपको पता है कि हम लोगों की कोशिश होती है कि ना सिर्फ हम लोग आप लोगों तक इंटरेस्टिंग खबरें पहुंच जाएं, लेकिन उसके साथ साथ फैशन से भी आप लोगों को लाजमी तौर पे अपडेटेड रखें। कुछ टाइम पहले तक, लास्ट ईयर तक, मैंने अपना जो नेचुरल हेयर कलर था वही रखा हुआ था, लेकिन उसके बाद मुझे फील हुआ कि मैं थोड़ा सा चेंज चाह रही हूँ। और स्पेशली आई थिंक बदलते मौसमों के साथ, ज़िंदगी में बदलती हुई चीज़ों के साथ कई दफ़ा दिल करता है कि आपकी लुक भी चेंज हो जाए। तो आज उसी वाले से हम आप लोगों को बताना चाहते हैं कि काला कोला हेयर कलर जो है लाजमी तौर पर उनकी तरफ से डिस्कस कर सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर हम कारोबार के हवाले से बात करें तो आजकल जिस तरह ख़बरों में चल रहा है, सोशल मीडिया पे चल रहा है और हुकूमत की जानिब से यही एक बल्कि पूरी कैंपेन चलाई जा रही है कि इस वक्त मुल्क में जो मुआशी सरगर्मियाँ हैं वो टेक ऑफ कर चुकी हैं और इस वक्त जो कारोबार हैं वो मुल्क में अरूज पर हैं।
اور جو ایکسپورٹ کے حوالے سے اعداد و شمار بتائے جا رہے ہیں وہ $25.3 بلین جو گڈس کی ہماری ایکسپورٹ ہے، اور اسی طرح سروسز کی ایکسپورٹ جو ہے وہ $6 بلین تک جا پہنچی ہے۔ حکومت کی جانب سے تو یہی دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یہ ملکی تاریخ کی بلند ترین ایکسپورٹ ہے۔ اس سے پہلے کبھی بھی کسی بھی دور میں ایکسپورٹس جو ہیں وہ اتنی نہیں گئی ہیں۔ 2018 میں مسلم لیگ نون کے دور میں $50 بلین تک ایکسپورٹ گئی، $30 بلین تک ایکسپورٹ گئی تھی گڈس اور سروسز کی ملا کے، تو اس بار جو ہے وہ $31 بلین تک جا پہنچی ہیں۔ اسی طرح اگر ترسیلات زر کی بات کریں تو وہ بھی مور دین $25 بلین، اور یوں ملک میں جو بیرون ملک سے مور دین $60 بلین جو ہیں وہ ایک سال کے دوران ٹرانسفر ہوئے ہیں، اور یہ ملکی تاریخ میں سب سے زیادہ ڈالرز ہیں جو کہ پاکستان میں ٹرانسفر ہوئے ہیں۔ اور یوں حکومت یہ دعویٰ کرتی دکھائی دیتی ہے کہ اس وقت ملک میں جو کاروباری سرگرمیاں ہیں وہ عروج پر ہیں۔ مگر یہ تو بات ہوگی ایکسپورٹ انڈسٹری کی، بڑی انڈسٹری کی۔ اگر ہم آتے ہیں مقامی سطح پہ تو جو چھوٹا تاجر ہے، چھوٹا دکاندار ہے، اس کے بہت سے مسائل ہیں۔ حکومتوں کا ماضی میں بھی اور موجودہ حکومت کا فوکس بھی جو ہے وہ زیادہ تر بڑی انڈسٹری پہ رہا ہے، بالخصوص جس طرح ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے اس کو مختلف ریلیف فراہم کیے جا رہے ہیں، ٹیکسز میں بھی، یوٹیلیٹی بلز میں بھی اور دیگر مد میں بھی بڑی انڈسٹری کو، ٹیکسٹائل انڈسٹری کو ریلیف فراہم کیے جا رہے ہیں، مگر اس تناظر سے، اس حساب سے جو چھوٹا تاجر ہے اس کو اس طرح سے گورنمنٹ فیسیلیٹیٹ نہیں کر پائی، نہ پچھلی حکومتیں نہ موجودہ حکومت۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ہی پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ایک اچھا قدم یہ بھی اٹھایا گیا کہ گزشتہ سال ٹریڈر ونگ جو تھا اس کی تنظیم سازی شروع کی گئی، اور پاکستان تحریک انصاف ٹریڈر ونگ جو ہے اس کا قیام عمل میں لایا گیا تاکہ جو تاجروں کے مسائل ہیں وہ براہ راست ان ٹریڈرز نمائندوں کے ذریعے حکومت تک پہنچ سکیں۔ اگر ہم مسلم لیگ نون کی بات کریں تو اس کا بڑا مضبوط ٹریڈر ونگ پاکستان میں فیصل آباد میں موجود ہے، اور پاکستان مسلم لیگ نون کے سابق رکن قومی اسمبلی میاں عبد المنان اس کے صدر رہے ہیں، اور بڑا کلیدی کردار رہا ہے فیصل آباد میں بھی، اور اسی طرح فیصل آباد کے تاجروں کا پاکستانی سیاست میں بھی۔ بلکہ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ فیصل آباد کے تاجروں نے جس سیاسی جماعت کو سپورٹ کی وہ انتخابات جیتنے میں کامیاب ہوئی ہے۔ آج بھی وہی صورتحال ہے۔ ٹریڈر ونگ فیصل آباد میں پاکستان تحریک انصاف جو کہ اس وقت برسر اقتدار ہے اس کی جانب سے بنایا گیا ہے، باڈیز ابھی اس کی تشکیل دی جا رہی ہیں، اس تنظیم نو چل رہی ہے، اس کی ابھی تنظیم سازی مکمل نہیں ہوئی، جس طرح سے کہ دوسری سیاسی جماعتوں کے ٹریڈ ونگ مضبوط ہیں اس طرح سے ابھی نہیں ہو سکے، لیکن پھر بھی ابھی ٹریڈر ونگ جو ہے وہ کافی حد تک متحرک ہمیں دکھائی دے رہا ہے۔ تو بالخصوص ان کا ذمہ داری یہی ہے کہ وہ انتظامیہ کے مابین، حکومت کے مابین جو مسائل ہیں تاجروں کو درپیش وہ ان کو حل کروائیں، ان کی آواز دار کے اعلیٰ عوانوں تک پہنچائیں، بالکل ایک پل کا کردار ادا کر سکیں۔ بالخصوص پچھلے دنوں میں یہ جب کووڈ چل رہا تھا تو اس وقت ایس او پیز کے حوالے سے کافی زیادہ ایشوز آ رہے تھے، ابھی بھی سامنے آ رہے ہیں، تو اس حوالے سے ٹریڈ ونگ کی کچھ کافی کاوشیں ہمیں نظر آئی ہیں۔ اسی طرح اگر ہم بات کریں تو وہاں کے جو مارکیٹوں کے مسائل ہیں، بالخصوص ہمارا جو گھنٹہ گھر سے متصل آٹھوں بازار ہیں وہاں پہ ٹریفک کے بہت زیادہ ایشوز ہیں، تجاوزات کے ایشوز ہیں، پارکنگ کے ایشوز ہیں، تو جتنے بھی اس قسم کے مسائل ہیں اقتدار کے ایوانوں تک یا انتظامیہ کے اعلیٰ افسران تک پہنچانا انہی نمائندوں کا کام ہے، کیونکہ ہر دکاندار یا ہر تاجر کی پہنچ جو ہے وہ وہاں تک نہیں ہو سکتی، لیکن جو ٹریڈ ونگ ہوتے ہیں ان تک ہوتی ہے۔ تو ابھی فیصل آباد میں ایک بڑا مسئلہ جو ہے فیصل آباد کی تاجر کمیونٹی کو، بزنس کمیونٹی کو، وہ پارکنگ کا ہے۔ یہاں پہ ایک پارکنگ پلازا شروع کیا گیا تھا مگر کئی سال گزر چکے، وہ پارکنگ پلازا نہیں بن سکا، حکومتیں بھی تبدیل ہوتی رہی ہیں مگر آج تک اس کے لیے فنڈز جو ہیں وہ ریلیز نہیں ہو سکے، ابتدائی تھوڑا سا کام ہوئے اس کے بعد کام ٹھپ پڑا ہے۔ اسی طرح تجاوزات کا کام ہے، تو تجاوزات کے خلاف چند مہینے قبل حکومت کی جانب سے آپریشن کیا گیا، کچھ دکانیں گرائی گئیں مگر اس میں بھی کوئی خاطر خواہ حکومت جو ہے اس کو کامیابی نہیں مل سکی ہے۔ تو اس طرح کے چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں
جن سے کاروبار بھی متاثر ہوتے ہیں. اگر تجاوزات نہیں ہوں گی تو کاروبار اچھے سے چل سکیں گے. ٹریفک سموتھ چلے گی تو کاروبار اچھے سے چل سکیں گے, کیونکہ جب ٹریفک بلاک رہے گی, رش رہے گا, تو خریداروں کی جو بڑی تعداد ہے وہ اس کی بجائے دوسری مارکیٹوں کو ترجیح دے گی جہاں پہ رش کم ہوگا کہ وہاں سے جا کے خریداری کر سکیں. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. عمیر اس پہ بھی گفتگو کریں گے, لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد, کیونکہ بریک کا وقت ہو گیا. تو ناظرین یہاں پہ ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, بریک کے بعد خوش آمدید. شہزاد کریم ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے مزید گفتگو کریں گے. شہزاد صاحب کیا کہیں گے آپ؟ ایس ایم ای سیکٹر کی جب بھی بات کی جاتی ہے کافی پریشان نظر آتے ہیں. گورنمنٹ کی طرف سے یہ بھی کہا گیا تھا پچھلے دنوں میں کہ ان کو آسان شرائط کے اوپر اور کم شرائط سود کے اوپر قرضے فراہم کیے جائیں گے تاکہ اپنا بزنس دوبارہ سے بلڈ کر سکیں. لیکن جب سیکٹر سے یا تنظیموں سے, جو کہ ایس ایم ای تنظیمیں ہیں, ان سے گفتگو کی جاتی ہے تو ان کا کہنا ہے کہ تاجروں کا کہ بینکس کی طرف سے اپلیکیشنز ہی ایکسیپٹ نہیں کی جاتی. اسٹیٹ بینک تک تو پہنچنا بہت مشکل کی بات ہے, اور چند ایک ہوں گے جن کو یہ لون مل سکا ہوگا. بہت سارے لوگ ابھی بھی لون لینے کے لیے تگ و دو کر رہے ہیں لیکن ان کو نہیں مل پا رہا. بزنس جو ہے اس طرح سے نہیں چل پا رہا جیسے چلنے کی فیسلٹیز ان کے پاس ہونی چاہیے. کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بھائی دیکھیں, عوام جو ہے وہ ویسی باتیں کرتی ہیں. گورنمنٹ نے ایک سہولت مہیا کی ہے کہ جو عام آدمی قرضہ لے سکتا ہے, اس کے لیے ایک شرائط ہے. انسان شرائط پہ پورا اترے گا تو قرضہ لے گا. اگر مثلا وہ آدمی جو شرائط پہ پورا نہیں اترتا تو اس کو قرضہ کیسے ملے گا؟ گورنمنٹ نے ایک شرائط رکھی ہیں, وہ آپ اپنے جو کمپیوٹر پہ آن کریں اور اپنے اپلیکیشن اپلائی کریں. اس کے لیے مسئلہ یہ آ رہا ہے جناب کہ ایس ایم ای سیکٹر کی جانب سے ایک کلینک کا اہتمام بھی کیا گیا جس میں اسٹیٹ بینک کے جتنے بھی چیف مینیجر صاحبان تھے جو فیصل آباد سے ریلیٹڈ تھے ان کو مدعو بھی کیا گیا. تمام پرائیویٹ بینکس بھی موجود تھے وہاں پہ تو حامی بھر دی گئی کہ ہم قرضہ فراہم کریں گے. لیکن پرائیویٹ بینکس کا ایشو یہ ہوتا ہے کہ کم شرح سود پہ دینے کی بجائے ان کی کوشش ہوتی ہے کہ اپنے جو پرائیویٹ لونز ہیں ان کو اپروو کیا جائے. اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ منوپلی ہے بینکس کی. میرا بھی ایک پرائیویٹ بینک میں اکاؤنٹ ہے, الفلا میں بھی جاتا ہوں. وہ مینیجر مجھے بھی کہتے ہیں کہ اگر آپ کا کوئی آدمی, کوئی آپ کی پی پی کا کوئی آدمی قرضہ لینا چاہتے ہیں تو شہزاد بھائی ہم سے رابطہ کروائیں. یہ بالکل فیک خبر ہے. میں نے تو کوئی ایسی بات نہیں سنی, اور بالکل آسان شرائط پہ. دیکھیں بھائی, شرائط تو گورنمنٹ کی جو ہوتی ہے نا اس پہ پورا تو اترنا ہوتا ہے. جو نہیں اترتا وہ کہتا ہے جی ہمیں قرضہ نہیں ملتا. تو اس لیے گورنمنٹ نے یہ جو پچھلا انہوں کو لوٹ مار کا جو نون کے دور کا جو آئے قرضہ لے جائے گورنمنٹ کا مال کھا جائے, ایسا نہیں ہے. ایک پراپر سسٹم کے تحت انہوں نے جو ہے ایک عام آدمی, چاہے وہ نون کا ہو چاہے پی ٹی آئی کا, جو اس شرائط پہ پورا اترے گا اس کو انشاءاللہ تعالی. یہ اس لون کے اوپر کتنا % انٹرسٹ ہے, یا اس کی جو ریکوائرمنٹس کی آپ بات کریں کہ کوئی نہ کوئی ایسی چیزیں ہیں جو کہ آپ کو فلفل کرنی پڑیں گی تب ہی آپ لون لے سکتے ہیں؟ اگر آپ اس حوالے سے بھی بتائیں, اور انٹرسٹ کتنا ہے؟ جی فاطمہ, یہ بات سنیں, جو جب بھی ہمارے وزیر اعظم بات کرتے ہیں نا وہ عام آدمی کی کرتے ہیں, عام دیہڑی دار کی بات کرتے ہیں. انہوں نے کبھی امیر آدمی کی بات نہیں کی. وہ جب بھی تڑپتے ہیں عام آدمی کے لیے تڑپتے ہیں. تو لہذا بات یہ ہے کہ لون بھی اس آدمی کو چاہیے جو بیچارہ اس سسٹم کو نہیں, مثلا نہ ہونے کے برابر انٹرسٹ ہے, نہ ہونے کے بالکل قریباً پوری رقم قسطوں میں ادا کرے بندہ. مثلا اگر 2-4% ہے بھی تو وہ نہ ہونے کے برابر ہے. آپ نے کتنے 5 سال میں, 7 سال میں, 10 سال میں آپ نے دینا ہے, تو وہ نہ ہونے کے برابر ہے. تو وزیر اعظم کا ہمارا فوکس جو ہے وہ امیر آدمی پہ نہیں ہے. وہ صرف جب بھی آپ سے بات کرتے ہیں وہ غریب, دیہڑی دار, عام آدمی کی بات کرتے ہیں. آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ وہ امیر آدمی کی بات کریں؟ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, ہمیشہ غریب آدمی کی بات کی ہے, تبھی شاید مہنگائی اتنی ہے. غریب آدمی کو 3 سال میں دیا گیا ہے, اس حوالے سے بتائیے. اچھا دیکھیں جی, پچھلی گورنمنٹ جو اب پاکستان بنے کو 70 سال ہو گئے, 30 سال تو نون رہی ہے, ہمیں 3 سال ہوئے. اگر ہمارے لیے بھی بہت آسان تھا کہ ہم وہاں سے فارم میں قرضے لیتے. لیے ہیں جناب؟ سر میری بات سنیں, اتنے نہیں لیے, ہم نے واپس بھی کیے ہیں. بتائیں پوری تاریخ میں اتنا واپس کیا ہے کسی نے جتنا عمران خان نے واپس کیا ہے؟ یہ میری بات سنیں, اگر ہم نے لون دیکھے پچھلے دور میں جو تھے, یہ سارے ایم این اے ایم پی ایس نون کے جتنے ہیں سب نے لون معاف کروائے ہیں. ہمارا ایک ایم این اے بھی دیکھے, اگر کوئی چوری چھپے کرپشن کر رہا ہے نا وہ خان صاحب سے نہیں بچ سکے گا. آپ نے یہ جھگڑا دیکھا ہے کہ ان کے قریب کتنے ساتھی, کتنا قریب آدمی تھے کہ وہ عوام کی وجہ سے دوری ہوگی.
انہوں نے کہا کہ عوام کی وجہ سے میں سمجھوتا نہیں کروں گا. ٹھیک ہے جی, ان کا جینا مرنا سب کچھ عوام کے لیے. یہ دیکھیں کہ اس دنیا میں آپ کو کیا چاہیے, ایک پیسے کے لیے بندہ جی رہا ہے اور ایک بندہ سمجھتا کہ یہ میری خوبصورت وائف ہو. کیا کچھ نہیں کیا عمران خان نے, انہوں نے اپنے بچے تک چھوڑ دیے, اپنی دنیا جو ہے اپنا پیسہ جو ہے وہ سب کچھ پاکستان کے لیے چھوڑا ہے نا. یعنی آپ کے کہنے کا مقصد ہے انسان کے پاس پیسہ اور خوبصورت وائف ہے تو یار دیکھیں میرا مثلا, آپ دیکھیں کہ اگر دنیا داری ہے تو دنیا داری میں کیا چاہیے آپ کو, بتائیں آپ کی نظر میں دنیا داری میں کیا چاہیے ہوتا ہے؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر انسان, میں اسٹرگل کرتا ہوں, آپ اسٹرگل کرتا ہے پیسے بنانے کے لیے کر رہے ہیں نا, کہ آپ کی ایک اچھی لائف ہو, آپ کا جو ہم لائف اور وائف دونوں اچھی ہیں. لیکن عمران خان ایک ایسی مثال ہے جس نے پاکستان کے لیے کوئی سمجھوتا نہیں کیا. اس نے اب بھی جتنی اس کی جو پراپرٹی تھی وہ پاکستان کے لیے وقف کر دی ہے. یہ دیکھو کہ یہ جو آج کل کے مفتی حضرات, ملا حضرات جو ہیں, کون سی پراپرٹی پاکستان کے لیے وقف؟ یار اب انہوں نے جو بھی پچھلے جو پیسے ہیں انہوں نے کہا میرا جو کچھ بھی ہے میں پاکستان کے لیے وقف کرتا ہوں. عمیر صاحب میرا خیال آپ نے سنا ہے نہیں؟ آپ ذرا تصدیق کریں گے جناب, کافی بڑے بڑے دعوے کیے جا رہے ہیں شہزاد صاحب کی طرف سے, کتنی سچائی ہے انہیں؟ شہزاد صاحب میرے خیال سے کافی بڑے لور ہیں عمران خان صاحب کے, اور سچے جالے ہیں ان کے پاکستان تحریک انصاف کے, اور ماضی میں یہ ٹکٹ ہولڈر بھی رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے. اور پھر انہیں جب اعلیٰ قیادت کی جانب سے کہا گیا کہ ٹکٹ کسی اور کو دینا ہے تو انہوں نے اس فیصلے کی تائید کی اور اپنا ٹکٹ جو تھا وہ کسی اور شخصیت کو دے دیا. تو یہ عمران خان صاحب کے سچے عاشق ہیں, تو اور یہ ان کی باتوں میں جھلک بھی دکھائی دے رہی ہے. خیر, جہاں تک رہی بات عمران خان صاحب کی, تو بلا شبہ اس وقت جو حکومتی پارٹی کے لوگ ہیں ان کی جانب سے یہی کہا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب ہی اس وقت ملک کے مسیحا ہیں, اور صرف وہی پاکستان کو مشکلات کی دلدل سے نکال کر ترقیوں کی طرف لے کر جا سکتے ہیں. جہاں تک بات رہی عمران خان کی پراپرٹیز وقف کرنے کی, خیر ابھی تک باتیں رہی ہیں, کوئی اس حوالے سے ابھی تک کوئی نام تو نہیں سامنے آ سکا کہ انہوں نے کوئی اپنی جائیداد یا کوئی اپنا اثاثہ جو ہے وہ پاکستان کے لیے وقف کیا ہو. تاہم ان کا یہی کہنا ہے کہ ان کی تمام تر جو کوششیں ہیں, ان کی زندگی جو ہے وہ پاکستانی عوام کے لیے ہے, اور ان کا صرف یہی مقصد ہے کہ وہ پاکستان کو اور پاکستانی عوام کو جو اس وقت غربت, بے-روزگاری, مہنگائی اور قرضوں کی دلدل میں جکڑی ہوئی ہے, ان کو ان تمام مشکلات سے باہر نکالنا ہے. ویژن آپ نے بھی سنتے رہتے ہیں, اقتدار میں آنے سے قبل عمران خان صاحب وہ ایک جادوئی شخصیت کا مالک ہیں جو ایک کال پر لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کا مجمع جمع کر لیتے تھے, اور پھر لوگ بھی جو تھے ان کے سپورٹرز تھے یا ان کے ووٹرز تھے وہ ان کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے وہاں پہ جمع ہوتے تھے. تو حکومت کی جانب سے دعویٰ یہی کیا گیا ہے پہلے دن سے ہی کہ وہ پاکستان کو ایک فلاحی ریاست بنائیں گے, اور ابھی مدینہ کی ریاست کا کہا جاتا ہے کہ پاکستان کو ریاست مدینہ بنایا جا رہا ہے, جس کے لیے حکومت کے مطابق یا عمران خان صاحب کے مطابق جو احساس پروگرام ہے وہ لانچ کیا گیا. کووڈ کے دنوں میں لوگوں کی مدد کی گئی 12,000 روپے فی کس کے حساب سے. اسی طرح بھی احساس لنگر خانے کھولے جا رہے ہیں, مختلف اس حوالے سے چیریٹی کے جو پروگرامز ہیں وہ حکومت کی جانب سے شروع کیے گئے ہیں. عمیر, یہاں پہ میں پوچھنا چاہتی ہوں آپ سے کہ چیریٹی کے پروگرامز تو کیے جا رہے ہیں, اس کے علاوہ جو باقی چیزیں اسپیشلی اگر ہم ٹریڈز کے حوالے سے بات کریں, ایکسپورٹس کے حوالے سے بات کریں, یا پھر جیسے کہ آپ نے بھی کہا قرضوں کے حوالے سے بھی بات کریں, کیا چیزیں امپروو نہیں ہوئی پچھلے اگر ہم 2-3 سال میں دیکھیں تو کیا ہم بہتری کی طرف نہیں جا رہے؟ ایون اگر ہم FATF کی گرے لسٹ کے حوالے سے بات کریں, پاکستان کی طرف سے بھرپور کوشش کی جا رہی ہے کہ ہم لوگ اس لسٹ سے بھی نکل سکیں, کیا اس سے پہلے گورنمنٹ کی طرف سے یہ کوششیں کی جا رہی ہیں؟ دیکھیں جی, جہاں تک رہی بات FATF کی, تو موجودہ جو حکمران جماعت ہے اس کی جانب سے FATF کی گرے لسٹ میں ڈالے جانے کا جو ذمہ دار ہے وہ بھی نون لیگ کو ہی قرار دیا جاتا ہے کہ نون لیگ کے جو بڑے رہنما تھے یا نون لیگ کے جو لوگ تھے ان کی منی لانڈرنگ کی وجہ سے پاکستان جو تھا وہ FATF کی نظر میں آیا, پھر اس کو گرے لسٹ میں ڈال دیا گیا. ڈالا تو بالکل 2018 میں گیا, اور پھر کچھ شرائط رکھی گئیں جن میں سے اب تک قریباً 27 جو شرائط ہیں ان پہ عمل درآمد اب تک کیا جا چکا ہے, لیکن ابھی تک پاکستان
گرے لسٹ میں موجود ہے، جس کی وجہ سے کچھ پابندیاں ہیں، اور اس حوالے سے حکومت اور پوری قوم اس میں کوشاں ہے، اور اس میں اپوزیشن بھی حکومت کے ساتھ سیم پیج پہ ہے، جتنی FATF کی شرائط ہیں کہ وہ ان تمام شرائط پر پورا اترے۔ اور اس کے علاوہ میں یہ بھی چاہوں گی کہ اگر آپ بتا سکیں ایکسپورٹس کے حوالے سے، اور جو ہم لوگوں نے جو ہمارے اوپر قرضہ ہے اس کی جو ادائیگی پاکستان کرنے کی کوشش کریں، میں چاہوں گی اگر آپ اس کو بھی کلیئر قرضے کی اگر ہم بات کریں تو یہ ایک ایسا ہمارے لیے ناسور بن چکا ہے کہ جس کو اتارنا یا قرض ختم کرنا ہر صورت ضروری ہے، وگرنہ یہ ہر بڑھتے دن کے ساتھ ہر گزرتے دن کے ساتھ ہمارے اوپر بڑھتا چلا جائے گا۔ اگر ہم صرف اس سال کی بات کریں جو ابھی 1 جولائی سے شروع ہوا ہے، تو یہ ہمارا 8,000 ٹریلین سے زائد کا بجٹ تھا، جس میں سے صرف 3,000 ارب روپے جو ہیں وہ قرضوں پر سود کی ادائیگیوں کے لیے مختص کیے گئے ہیں۔ آپ دیکھیں گے ہمارے بجٹ کا 1/3 سے زائد حصہ جو ہے وہ سود کی ادائیگیوں میں چلا جائے گا، تو پھر ہمارے پاس کیا بچے گا؟ اور اگر اسی تناسب سے جس طرح ڈالر کو واپس نہیں کرتے ہیں، اگر ہم اس کو پیسوں کو واپس نہیں کرتے ہیں، پھر بھی تو ہمارے لیے مشکلات ہی ہوں گی آگے چلتے ہوئے۔ اگر ہم وہی میں بات کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اگر ہم سود یا قرض نہیں اتاریں گے تو یہ پاکستان کے لیے ایک بڑی مشکل بن جائے گی، اور بالخصوص جب بھی کوئی حکمران یا نئی جماعت اقتدار میں آتی ہے تو اس کی جانب سے یہی کہا جاتا ہے کہ اس ملک پر قرضے اتنے زیادہ تھے کہ یہ بینک ڈیفالٹ کرنے جا رہا تھا، ہم نے اس کو بچایا ہے، ہم نے اس کی اکانومی کو اوپر کی جانب لے کر گئے ہیں۔ نون لیگ بھی یہی کہتی دکھائی دیتی رہی، اسحاق ڈار صاحب بھی اسی طرح کی باتیں کرتے رہے، اور اس وقت جو موجودہ حکومت ہے وہ بھی یہی کہتی دکھائی دے رہی ہے کہ ملک بینک ڈیفالٹ کرنے جا رہا تھا، کہ ہم نے اس ملک کو بچایا ہے، اور اب اس کی جو GDP ہے وہ 4% کی شرح سے ترقی کر رہی ہے۔ کووڈ کی وجہ سے برطانیہ اور بھارت جیسے ممالک کی جو GDP تھی وہ مائنس میں چلی گئی، مگر پاکستان کی جو GDP ہے وہ 4% کے حساب سے چل رہی ہے، اور یہ جو رواں مالی سال ہے اس کے لیے 5% کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔ ساری باتیں ٹھیک ہے، مہنگائی کیوں بڑھ رہی ہے؟ اور جہاں تک اگر ہم اس پہ بات کریں گراؤنڈ ریالٹیز کی، تو ہمیں GDP کی پرسنٹیج وہ نظر نہیں آتی، ترقی اس شرح سے نظر نہیں آتی جس شرح سے حکومت کی جانب سے دعویٰ کیا گیا ہے۔ نہ تو ملک میں کوئی بہت بڑی انڈسٹری لگی ہے، اور اسی طرح اگر ہم مہنگائی کی بات کریں تو ابھی تک حکومت اس پہ قابو پانے میں ہمیں ناکام دکھائی دیتی ہے۔ بالکل، اور مزید بھی ڈسکس کریں گے اسپیشلی بزنس کمیونٹی کو لے کے، کیا حالات ہیں ہماری اکانومی کے، چیزیں کس طرح سے بہتر کی جا سکتی ہیں۔ بہت سارے سوال ہیں جن کے جواب آپ بھی چاہتے ہیں اور ہم بھی چاہتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، بریک کے بعد حاضر ہوں گے، کہیں مت جائے گا، ہمارے ساتھ رہے گا۔ ویلکم بیک سٹی ایٹ 10 میں آپ لوگوں کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت ہی انٹرسٹنگ ڈسکشن آج چل رہا ہے چیزوں کے حوالے سے، کس طرح کی ایکسپورٹس کا کیا حالات ہیں آج کل، اکانومی کس طرح سے بہتر ہو رہی ہے، کہاں پہ گورنمنٹ غلطیاں کر رہی ہے، اور کیا ایشوز ہیں جن پر گورنمنٹ کو زیادہ دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ آف کورس ہر کسی کا اپنا اوپینین ہے، ہر کسی کی اپنی رائے رکھنے کا پورا حق ہے، ہم سب پاکستانی ہیں، اور اگر سب پاکستانی مل کے اپنے ڈفرینٹ اوپینینز کا اظہار نہیں کریں گے، چیزوں کو ڈسکشن میں لے کر نہیں آئیں گے، بات چیت نہیں کریں گے، تو چیزیں بہتری کی طرف کس طرح سے جائیں گی۔ شہزاد کریم ہمارے ساتھ موجود ہے۔ آف کورس بہت سارے سوالات ہیں، بہت سارے ایشوز ہیں، لیکن میں چاہتی ہوں کہ سب سے پہلے تو ٹریڈرز ونگ کے حوالے سے اگر ہم بات کریں، کیا ویژن ہے، کیسے چیزوں کو بہتر کیا جائے گا؟ ابھی آف کورس اسٹیبلش ہونا ہے، اور چیزیں جو ہیں ابھی کرنے کے بعد جو ہے پوری طرح فنکشنل ہوگا۔ کیا ویژن ہے، کیا سوچ ہے، کس طرح سے چیزوں کو لے کر آگے چلیں گے؟ دیکھیے فاطمہ، بات یہ ہے کہ جو ہماری ٹریڈ ونگ ہے نا، یہ نیازی صاحب، سیف اللہ نیازی صاحب اس کو دیکھ رہے ہیں، اور طاہر نوید صاحب جو ہمارے پاکستان کے صدر ہیں۔ اس ٹریڈ ونگ کو بنانے کا مقصد جو ہے، یہ چھوٹا تاجر ہے اس تک ریلیف ملے، اس کے جو مسائل ہیں وہ حل ہوں۔ اس کے لیے جو یہ انتظامیہ جو ہے نا، یہ نون سے ملی ہوئی ہے۔ مثلا یہ ان سے اگر کوئی بات کرنے جائیں DC صاحب سے یا کمشنر صاحب سے، وہ اپنے آپ کو چیف سیکرٹری سے بھی اوپر سمجھتے ہیں۔ مثلا کچہری وزار کے مسائل ہیں، ہم نے بے بعد سٹیوں سے میٹنگ کی، AC سٹی سے میٹنگ کی، AC سٹی جو ہے وہ اپنے موڈ میں بیٹھا ہوتا ہے، وہ کمشنر سے اوپر ہے، وہ بات نہیں سننے کو تیار۔ وہاں پارکنگ کے کوئی حالات نہیں ہے چلنے کے لیے۔ دیکھیں ہم نے بارہا میٹنگ کی ہے کہ اس کو جو ہے سیکنڈ سٹینڈ کی ایک لائن کھینچ رہے ہیں، اس سے آگے نہ آئے، تاکہ جو تاجر عام تاجر اس کے جو وہاں موبائل کا بزنس ہو رہا ہے
لیکن جو ہے نا انتظامیہ وہ تعاون نہیں کر رہی. اصل میں پی ٹی آئی کو جو فیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں نا وہ انتظامیہ کر رہی ہے. دیکھیں پرائز کنٹرول ہے. تاجر کو پتا ہے کہ تاجروں نے کیا کیا ہوا ہے. ایک آدمی نے 70 کروڑ روپے کے بورے اندر لگا کے تالا لگا دیا. اب جس چیز کو آپ نے سٹاک کر لیا اس کا لاہم اللہ وہ اس کا جو شارٹ ہو جائے گا وہ 14,000 والا بورا جو ہے وہ 40,000 پہ چلا گیا. آپ کے کہنے کا مقصد ہے کہ پی ٹی آئی کے نمائندوں کو ڈبانے والے شہر فیصل آباد کے کمشنر ڈی سی اور اے سی کی ٹیم ہے. بالکل وہ اس کا جنازہ نکال رہی ہیں. بالکل بات نہیں سنتی, ہماری بات نہیں مانتی. تاجروں کے مسائل تاجروں نے حل کرنے ہیں تو انہوں نے تو نہیں کرنے, یہ بیوروکریٹس نے نہیں کرنے. بیوروکریٹس تو وہ اپنے دفتر میں اے سی لگا کے بیٹھے ہیں اور ان کو کیا پتا تاجروں کے, ہم تاجروں کے مسائل کیا ہیں. وہ بات سننے کو تیار نہیں ہے. جو ڈی سی صاحب ہے وہ کہتے ہیں میں ڈی سی ہوں جی, اے سی کہتا ہے میں اے سی ہوں. بس وہ بات جاتے ہیں جی ہمیں چائے کی, پہلے ہم میں تو ان سے چائے بھی نہیں پیتا. کئی بات جب آپ نے ہماری بات نہیں مانی تو اس کا ہمیں آپ سے کیا فائدہ کہ میٹنگ کرنے کا. ٹھیک ہے سنتے ہیں اور وہ فارمیلٹی پوری کرتے ہیں اور فارغ. لیک آف کمیونیکیشن نظر آتی ہے چیزوں کو دیکھتے ہوئے, چاہے وہ جس بھی ڈائریکشن سے آ رہی ہو. اگر ہم بات کریں ڈفرینٹ پوزیشنز ہولڈرز کی یا کسی بھی جو سارے پولیٹیشینز انوالوڈ ہیں ساری سچویشن کے اندر, تو بلیم گیم کیوں کھیلی جاتی ہے؟ یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ ان کی وجہ سے ہو رہا ہے یا ان کی وجہ سے ہو رہا ہے؟ مسائل کو حل کرنے کے لیے کوئی بھی خود سٹینڈ کیوں نہیں لیتا ہے؟ ہمیشہ یہ کوشش کی جاتی ہے کہ دوسرے کو برا دکھایا جائے, لیکن کبھی یہ کوشش نہیں کی جاتی کہ ہم کام ایسا کر کے دکھاتے ہیں کہ ہمیں ضرورت ہی نہ پڑے کسی اور کو کچھ کہنے کی. دیکھیں محترمہ, کام اگر ہو رہا نا وہ نظر آتا ہے. وہاں یہاں فیصل آباد میں ایک سیٹوں تھے سردارہ سے, وہ بازاروں میں نظر آتے تھے, وہ لائنیں لگاتے تھے, وہ جو ٹریفک کی لائنیں لگاتے تھے. یہ جو سٹی ہو یہ تو دفتر سے باہر نہیں نکلتا. ٹھیک ہے, سی ایس پی لگا دیا ہے, وہ اپنے دفتر سے باہر تک نہیں نکلتا. جب اس کے پاس چلے جائے ہمیں یہ کر دے ہمیں وہ کر دے, بھئی آپ دفتر سے باہر نکل کے ٹریفک کے مسائل کو چیک کریں, اپنے وارڈن کو چیک کریں, اپنے ڈپٹی حضرات کی ڈیوٹی کو چیک کریں. ہم بازاروں میں اتنا رش ہے کہ گاڑی نہیں چل سکتی. افسران پی ٹی آئی کے نمائندوں کے ساتھ ہی ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ نہیں دیکھیں ان کو نون کی تو وہ سنتے نہیں ہیں. پی ٹی آئی والے ہیں نا ان کو کہنے والے. پی ٹی آئی والے جو پی ٹی آئی ہے وہ بس جی جیسے ٹھیک ہے جی سب ٹھیک ہے کہ اوپر رپورٹ دے رہے ہیں اور بالکل تعاون نہیں کر رہے. اور آپ کے نمائندے تو کہتے ہوں گے نا گورنمنٹ تو جناب آپ کی ہے اور آپ ہی کی بات نہیں سن رہے, کام کیسے کرائے؟ دیکھیں ہمارا مقصد دیکھیں ہم نے انتظامیہ کو بھی کہہ دیا ہے کہ جو تاجروں کے مسائل وہ تاجروں نے حل کرنے ہیں, ہمیں اس کے اختیارات دیے جائیں. پرائز کنٹرول تاجروں کو دی جائے, ٹریڈ ونگ کو دی جائے. دیکھیں نا ایک چیز زیادہ بک رہی ہے وہ ہمیں پتا ہے کہ اس کا ریٹ گورنمنٹ ریٹ کیا ہے, پیچھے ریٹ کیا ہے, وہ ڈی سی کو تو نہیں پتا. ڈی سی تو اپنے دفتر میں بیٹھا ہے, اے سی اپنے دفتر میں بیٹھا ہے. وہ تاجروں کو پتا ہے کس نے سٹاک کیا ہے, کس نے چینی سٹاک کیا ہے, کس نے سوتر سٹاک کیا ہے. آپ ٹریڈر ونگ کے جنرل سیکرٹری ہیں, اپنی اعلیٰ قیادت کو شکایت نہیں کر سکتے؟ ہم نے لیٹر لکھا ہے سیف اللہ نیازی صاحب کو بھی اور طاہر نویز صاحب کو بھی لکھا ہے. طاہر نویز صاحب نے بھی آگے جو سی ایم صاحب کو لکھا ہے کہ جو پرائز کنٹرول ہے ڈویژن کے حد تک وہ جو ہے وہ ٹریڈ ونگ کو دے دی جائے. مارکیٹ کمیٹی بھی تو آپ ہی کے لوگ ہیں نا وہاں پہ, پاکستان تحریک انصاف. دیکھیں سر وہ اختیارات کی بات ہے. دیکھیں ہم نے جو مسائل دیکھنے ہیں نا, ہم نے اس کی شکایت یا اس کا ازالہ کرنے کے لیے ڈی سی کے اے سی کے پاس جانا ہے نا, جن کے پاس اختیارات. ہم کسی کو جا کے ہتھ کڑی تو نہیں لگا سکتے, کہنا ہے نا. تو اگر وہ اے سی ہمارے ساتھ نہیں چلتا یا ڈی سی ہمارے ساتھ نہیں چلتا یا ہماری نہیں سنتا تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ڈیفینیٹلی اگر مل جل کر کام نہیں کیا جائے گا, اور وہی بات میں پہلے بھی کہنا چاہ رہی تھی کہ آخر یہ چیز کیوں دیکھی جاتی کہ ہم اس پارٹی سے بلانگ کرتے ہیں یا اس پارٹی سے بلانگ کرتے ہیں. اصل میں تو جب بھی آپ پالیٹکس میں ہوتے ہو یا آپ کو کوئی اقدار دیا جاتا ہے تو وہ اس لیے ہوتا ہے کہ آپ خدمت کر سکیں لوگوں کی, آپ عام پبلک کے لیے کام کر سکیں. لیکن جب بات یہاں پہ آ جاتی کہ ہم اس کے ساتھ ہیں, ہم اس کے ساتھ ہیں, پھر تو کوئی بھی بات جو ہے بہتری کی طرف نہیں جائے گی. اسپیشلی جو عام پبلک ہے, جو جنرل پبلک ہے, وہ سب سے زیادہ امپیکٹ ہو رہی ہے, وہ پس رہی ہے. ان کے مسائل وہیں پر رہ جاتے ہیں, کوئی کچھ کرنا نہیں چاہتا ہے. ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ برا لگے اور وہ برا لگے, اور یہیں پہ سارا مسئلہ جو ہے وہ شروع ہوتا ہے. کوشش تو یہی ہوتی ہے ہماری کہ ہم چیزوں کو ڈسکس کریں, منظر عام پر لے کر آئیں, چیزیں بہتر ہوں. عمیر اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے, کیوں ہر کوئی چاہتا ہے کہ بھئی ہم اپنی پارٹی کو اچھا دکھاتے ہیں؟ کیا پارٹی پالیٹکس زیادہ بڑی ہے کہ عام پبلک کو جو ان کے مسائل ہیں, جو ان کی زندگیاں ہیں, کیا وہ ضروری نہیں کہ یہ زیادہ ضروری ہے کہ کون سی پارٹی بہتر ہے؟ دیکھیں کسی بھی حکومت کو بنانے کا مقصد یا انتظامی افسران کو لگانے کا مقصد جو ہے, بنیادی مقصد عوام کو ریلیف پہنچانا ہے. عام عوام پبلک سروس آئی تھنک جو پرپز ہوتا ہے, اور وہی چیز نہیں کی جاتی ہے, باقی سب کیا جاتا ہے.
لیکن وہ چیز نہیں کی جاتی. بالکل اسی طرح یہ کہ عام عوام کو ریلیف پہنچانا جو ہے وہ حکومتوں کا، انتظامیہ کا مقصد ہوتا ہے. اگر ہم اس حوالے سے بات کریں کہ گورنمنٹ اگر صرف ایڈمنسٹریٹو لیول پہ ہی اچھے فیصلے کرے، انتظامیہ اگر اچھے اقدامات کرے، تو بہت سے ایسے مسائل ہیں جن کو نچلی سطح پہ ہی حل کیا جا سکتا ہے. یعنی آپ شہزاد صاحب کی بات کو سیکنڈ کر رہے ہیں کہ انتظامیہ ساتھ نہیں دے رہی پاکستان تحریک؟ نہیں، اس طرح سے نہیں ہے کہ ہر معاملے میں ساتھ نہیں دے رہی. گو کہ موجودہ حکومت کے اراکین قومی و صوبائی اسمبلی علل اعلان آن کیمرہ بھی یہ کہتے ہمیں دکھائی دیتے رہے ہیں کہ اس گورنمنٹ کو فیل کرنے میں جو سب سے بڑی کوشش لگی ہوئی ہے وہ اس ملک کی بیوروکریسی ہے. یہ بات پاکستان کے تحریک انصاف کے فیصلہ آباد سے تعلق رکھنے والے اراکین قومی و صوبائی اسمبلی بھی بارہا کہہ چکے ہیں. جہاں تک اگر ہم سچائی کی بات کریں، زیادہ تر ان میں آپسی اختلافات بھی کچھ چیزیں ہیں، اور جہاں تک اگر ہم ایڈمنسٹریٹو چیزوں کی بات کریں تو انتظامیہ اس طریقے سے عوام کی مشکلات کو حل نہیں کر پا رہی. مثال کے طور پہ جس طرح شہزاد کریم چودھری صاحب نے پرائس کنٹرول کمیٹیوں کی بات کی، تو جو ناجائز منافع خور ہیں وہ عوام کو بہت زیادہ لوٹتے ہمیں دکھائی دیتے ہیں. اور اس پر جو اگر مہنگائی پہ جو قیمتوں پہ چیک اینڈ بیلنس رکھنا ہے تو وہ انتظامیہ نے رکھنا ہے. جس طرح آپ دیکھیں گے کہ لاہور میں چند روز قبل ایک واقعہ پیش آیا کہ ایک دکاندار پہ سستی سبزی بیچنے پہ مقدمہ جو تھا وہ ایک پرائس کنٹرول مجسٹریٹ کی جانب سے دائر کر دیا گیا، اور اس کی جو بدنامی جو بیوروکریسی کی تو ہوئی اس کے ساتھ حکومت پہ بھی بہت زیادہ لوگوں نے تنقید کی. بالخصوص سوشل میڈیا پہ ایک بڑی کیمپین چلائی گئی حکومت کے خلاف اس حوالے سے کہ یہ حکومت اتنی اچھی ہے کہ سستی چیزیں دینے والوں پہ مقدمے درج کرتی ہے، اور جو مہنگائی کرنے والے ہیں، جو ناجائز منافع خور ہیں، جو سٹاکسٹ ہیں، ان کو یہ حکومت شیلٹر فراہم کرتی ہے. کتنا ہاتھ اگر ہم پرائس کنٹرول کے حوالے سے بات کریں، آپ کو پتہ ہے کہ اس کے پیچھے بہت ساری وجہ ہیں کہ پرائسز کم نہیں کی جاتی، فیک شارٹیجز تک کریٹ کی جاتی ہیں، جو کہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ ریپیٹڈلی ڈفرینٹ جگہوں پہ ہم نے دیکھی ہے. جب بھی کوئی چیز بہت پاپولر ہو جاتی ہے، ان ڈیمانڈ آ جاتی ہے، چاہے وہ را مٹیریل ہو ڈفرینٹ چیزوں کے لیے، ہم نے وہاں پہ دیکھا ہے کہ شارٹیج کریٹ کی گئی ہے، اور بعد میں یہی ہوا ہے کہ کچھ وقت کے بعد چیزیں نارملائز کر دی گئی ہیں، کیونکہ چیزیں پڑی ہوئی تھی تو وہ ریلیز کی گئی نا کہ ان کو اکٹھا کر لیا گیا تھا، چھپا لیا گیا تھا. چینی میں ایسا ہوا ہے، ہمارے یہاں پیٹرولیم مصنوعات میں ایسا ہوا ہے، آٹے میں ایسا ہوا ہے. ہر وہ چیز جو پبلک کی بنیادی ضرورت کی چیز ہے اس کے ساتھ یہی کیا جاتا ہے. اور لیکن اس میں کہا جاتا ہے کہ مارکیٹ کمیٹیاں بھی ملوث ہوتی ہیں، کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوتا رہا ہے. گو کہ آپ دیکھیں کہ وہ ایک مشہور کہاوت ہے کہ تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے، تو اس میں کہیں نہ کہیں کسی حد تک انوالومنٹ تو ہوتی ہے. چینی والا میٹر تھا، اس میں بھی حکومت کے لوگوں کا نام آیا، اور پھر وہ معاملہ بڑا اچھلتا رہا. ابھی ایک بار وہ پھر سرد خانے کی نظر ہو گیا ہے. اسی طرح جو دیگر معاملات ہیں ان میں بھی ایسا ہی چلتا ہے. دوسری اگر ایک چیز ہم کچھ گراؤنڈ ریئلٹیز کو دیکھیں تو ہم خود مختار نہیں ہیں، اب خود کفیل نہیں ہیں کھانے پینے کی اشیاء کے معاملے پہ. جس طرح اگر ہم گھی کی بات کریں تو پام آئل جو ہے وہ ہم بیرون ملک سے درآمد کرتے ہیں، پیٹرولیم مصنوعات ہم مختلف ممالک سے امپورٹ کرتے ہیں. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم پام آئل کی بات کریں تو کووڈ کے دوران پچھلے ایک سال کے دوران 157% پرائسز اس کی انکریز ہوئی ہیں عالمی مارکیٹ میں. اسی طرح اگر ہم ایوریج نکالیں کھانے پینے والی چیزوں کی، گزشتہ 1.5 سال کے دوران 40% تک عالمی سطح پہ بھی اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے، جس کی بڑی وجہ کووڈ کو قرار دیا جاتا ہے کہ اس طریقے سے پیداوار نہیں ہو سکی ہے کہ وہ ہم لوگوں کی پوری دنیا کی جو ڈیمانڈ ہے وہ پوری ہو سکے. اور لاک ڈاؤن رہا، چیزیں ادھر ادھر نہیں جا سکی، نقل و حمل محدود رہی، جس کی وجہ سے جو پرائسز ہیں وہ قریباً راؤنڈ اباؤٹ پوری دنیا میں 40% تک انکریز ہوئی ہیں. اور یونائٹڈ نیشن کی بھی اس حوالے سے باقاعدہ ایک رپورٹ جاری کی گئی ہے کہ ایگریگیٹ جو ہے وہ 40% تک پرائسز انکریز ہوئی ہیں. اور گورنمنٹ جو ہے اس کا بھی یہی کہنا ہے، وزیر خزانہ صاحب کا بھی یہی کہنا ہے کہ جب عالمی سطح پہ چیزوں کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں تو وہ بے بس ہیں. وہ کوشش تو کرتے ہیں کہ جو مقامی سطح پہ اس کو کنٹرول کرنے کی، مگر چونکہ عالمی سطح پہ پرائسز بہت زیادہ ہو رہی ہیں
پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں. ہم نے چینی امپورٹ کی ہے گزشتہ سال میں, ہم نے کپاس امپورٹ کی ہے, ہم گندم امپورٹ کرتے رہے ہیں. تو جس حساب سے ہمیں بیرون ملک سے مثال کے طور پہ گندم ہم نے رشیا سے امپورٹ کیا ہے تو وہ ہمیں پچھلے سال ہی قریباً 2200 روپے فی من کے حساب سے پڑتی رہی ہے. جب یہ ساری چیزیں اس طریقے سے ہوگا تو پھر بہت مشکل ہے کہ ان چیزوں کو, ان کی قیمتوں کو کنٹرول میں کرنا. بالکل, چیزوں کو کنٹرول میں کرنا بہت ضروری ہے ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم. بٹ آف کورس میں اس حوالے سے بھی بات کرنا چاہوں گی, اگلے جو الیکشنز ہیں وہ آنے والے ہیں, ڈفرینٹ لوگوں کی ڈفرینٹ اسٹریٹجی ہے. کئی جگہوں پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ زوروں شوروں سے ایکٹیو ہو گئے ہیں بہت ساری پولیٹیشینز جو ہیں, بہت سارے حلقوں میں بڑا کام کیا جا رہا ہے. جو کام 3 سال سے نہیں کیے گئے یا اس سے پہلے بھی نہیں کیے جا رہے تھے, وہ اچانک سے اب ان پر بڑا کام کیا جا رہا ہے. اس حوالے سے کیا کہیں گے, پی ٹی آئی کی کیا اسٹریٹجی ہے اگلے الیکشنز کو لے کے؟ کیا پھر سے اس دفعہ پی ٹی آئی نوجوانوں کو ٹارگٹ کرے گی؟ کیونکہ نوجوانوں میں بڑا پیشن نظر آتا ہے, بڑا جذبہ نظر آتا ہے پی ٹی آئی کو لے کے. ایک فیوچر جو کہ عمران خان کی طرف سے پرومس کیا گیا ہے اس کو لے کر بڑا جذبہ ہے نوجوانوں کے اندر. کیا اسٹریٹجی ہے آگے چلتے ہوئے؟ دیکھیں فاطمہ, بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے نا جو پاسبلٹی ہو سکی ہے عوام کے لیے وہ کی ہے. خان صاحب کا پہلے ویژن یہی تھا کہ پہلے 3 سال ہم جو ہے نا اپنے قرضے اتاریں گے, ملک پہ نہیں لگائیں گے, جو مرضی ہو گئے. وہ کہتے تھے پینشن لگائیں, سڑکیں چلائیں. لیکن اب جو 2 سال ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ملک پہ لگانا ہے. تو اب دیکھیں کہ ہر گلی بن رہی ہے, ہر ایم این اے کو فنڈ ریلیز ہو گئے ہیں. باقی انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے دیکھیں 25 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ کی ہے ہم نے. ٹھیک ہے جی, یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم رہا ہے پاکستان میں, پورے خطے میں. ہم نے انڈیا کو پیچھے چھوڑا ہے, بنگلہ دیش کو پیچھے چھوڑا ہے. تو یہ میں یہی کہہ سکتا ہوں, امریکہ کے ساتھ پہلی دفعہ 5 بلین سے زیادہ کی بالکل یہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی کرم نوازی رہی ہے کور میں کہ پاکستان نے سب کو پیچھے چھوڑا ہے خطے میں. تو باقی رہی یہ الیکشن کی بات, تو میں امید رکھتا ہوں اللہ سے اور میری دعا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. یہ انہوں نے 30 سال چوروں نے گورنمنٹ کی ہے, تو کیا جو ہمارے جیسے خان صاحب جیسے آنیسٹ آدمی ہیں جنہیں اپنی ذات سے گئے پر بھی کچھ نہیں کہ اپنی ذات کے لیے بھی انہوں نے ساری زندگی دیکھے نا, وہ ورلڈ میں ہر آدمی کی چوائس رہا ہے کہ عمران خان, پوری دنیا میں اس کو لوگ جانتے ہیں عمران خان. 3 سال کی بات کی, انشاءاللہ اگلے 5 سال بھی عمران خان رہے گا. کوئی آپشن نہیں ہے گورنمنٹ کے پاس, لوگوں عوام کے پاس. عمران خان رہے گا, اس سے اگلے 5 سال بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کرے عمران خان ہی رہے گا. آپ نے بات کی عمران خان صاحب کی, پہلے 3 سال کی, پھر 5 سال کی, اس سے اگلے 5 سال کی. آپ نے بہتری کی بات کہاں پہ کی کہ عوام کے لیے بہتری کہاں پہ آئی؟ دیکھیں میری بات, نو ڈاؤٹ آپ کا عمران خان صاحب کے لیے. دیکھیں نہیں, مجھے کوئی دیکھیں میں کوئی عمران خان میرا کوئی ریلیٹیو نہیں ہے کہ میں عمران خان کا کہ وہ جی مجھے اس سے بہت زیادہ کوئی مفاد آتا ہے. دیکھیں میں ایک کارکن ہونے کی حیثیت سے یہ کام کرتا ہوں پی ٹی آئی کا. مقصد مجھے کوئی بہت بڑا عہدے سے نوازا نہیں گیا یا میں عہدے کا نہیں رکھتے خواہش رکھتا ہوں. میں تو ایک کارکن کی حیثیت سے کام کرتا ہوں. دیکھیں نا یہاں کہتے ہیں بہتری, مجھے یہ بتائیں کہ آج تک کبھی 25 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ ہوئی ہے؟ عمران خان اوپر سے تبدیلی لا رہا ہے بھائی, نیچے آتے وقت لگتا ہے. یہ کوئی جادو کی چڑی نہیں ہے کہ یوں پھینکیں گے اور جناب سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا. یہ بگڑے ہوئے لوگ ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ ایک آپ نے ایک رشتہ داروں میں نا, ایک فیملی میں آپ چودھری بن جائے تو آپ کی ٹانگیں کھینچنے والے 36 لوگ ہوتے ہیں. بالکل, وہ تو وزیر اعظم پاکستان ہے. اس کو جناب کبھی مولانا فضل الرحمان پکڑ رہا ہے, کبھی کچھ کہہ رہا ہے. لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے, کوئی ان کا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا. بہت شکریہ شہزاد صاحب. میں مانتا ہوں کہ آپ ڈائی ہارٹ فین ہیں عمران خان صاحب کے. بالکل ٹھیک کریں, امید کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں کے اندر حالات جو ہے وہ بہتر ہوں گے. تو بہت شکریہ آپ کا. مہر عظمت آپ کا بھی بہت شکریہ آج کے شو میں آنے کے لیے. اسی کے ساتھ ناظرین ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, بریک کے بعد خوش آمدید. ناظرین, بڑا ایکسپورٹر یا بڑا بزنس مین تو پاکستان کے حالات میں اس وقت خوش دکھائی دیتا ہے. ایکسپورٹس میں
काफ़ी हद तक बेहतरी है जो कि आई है हमारे मुल्क के अंदर और काफ़ी एक्सपोर्टर्स खुश नज़र आ रहे हैं। लेकिन जब एसएमई सेक्टर की बात की जाती है, बहुत सारे छोटे ताजर हैं जो कि अब भी परेशान हैं। कोरोना के पीछे जो एक साल लॉकडाउन रहा, उस लॉकडाउन की वजह से जितनी भी जमा पूंजी उनके पास मौजूद थी उन्होंने वो खर्च किया, अपने घर का सर्कल चलाया। लेकिन अब कारोबार को रनिंग पोजीशन में दोबारा लाने के लिए उनके पास रास मौजूद नहीं थी, जिसकी वजह से गवर्नमेंट की तरफ से ये ऐलान किया गया था कि इनको आसान शराइत और कम शरह सूद के ऊपर जो कर्जे हैं वो फराहम किए जाएंगे। करोड़ों अरबों रुपए के कर्जे थे जो कि एसएमई सेक्टर को दिए जाने थे, लेकिन मुश्किलात यहाँ पे प्राइवेट बैंक्स की मोनोपोली की वजह से काफ़ी ज़्यादा एसएमई सेक्टर को देखने को मिली। इनका कहना था कि ख़ासतौर पर जब एप्लीकेशंस जमा करवाई जाती हैं तो प्राइवेट बैंक्स की तरफ से ये कहा जाता है कि ज़्यादा शरह सूद पे जो उनके कर्जे हैं वो फराहम किए जाएंगे, लेकिन जो स्टेट बैंक की तरफ से कर्जे दिए जा रहे थे वो फराहम नहीं किए जा रहे। और इसके लिए ख़ास तौर पे एसएमई सेक्टर के प्रेसिडेंट और मेंबरान की जानिब से एक एसएमई क्लिनिक का एहतमाम किया गया। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। ब्रेक पे जाने से पहले एसएमई सेक्टर के हवाले से और गवर्नमेंट की तरफ से जो कर्जा जाद इनको फराहम किए जाने थे, इस हवाले से गुफ्तगू की जा रही थी। बहुत सारे इश्यूज़ हैं, इन इश्यूज़ के ऊपर हम वक्तन फ़वक्तन गुफ्तगू करेंगे। हमने आज खास तौर पे अपने स्टूडियो के अंदर दावत दे रखी है। हमारे साथ मौजूद होंगे अब्दुल्ला दुम्बड़ जो कि सदर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ट्रेडर्स विंग के वेस्ट रीजन पंजाब के, तो आपको वेलकम करते हैं शो के अंदर। और उनके साथ साथ हमारे साथ चौधरी शफीक अंजुम साहब मौजूद हैं, हमारे शहर की मारूफ पर्सनैलिटी हैं और चेयरमैन हैं फ्लोर मिल्स एसोसिएशन फैसलाबाद की, तो आपको भी जनाब वेलकम करते हैं शो के अंदर। चौधरी शफीक साहब की तरफ चलते हैं, क्योंकि एसएमई सेक्टर के हवाले से मैं जो खास तौर पे गुफ्तगू कर रहा था कर्जों के हवाले से, उसमें इनका बहुत बड़ा इनिशिएटिव था। जो स्टेट बैंक और प्राइवेट बैंक्स की मोनोपोली को ख़त्म करने के लिए जो एक एसएमई सेक्टर या एसएमई क्लिनिक लगाया गया था, गालिबन इसका इनकाज जो है हुसैना होटल के अंदर चर्चा किया गया था, उसमें आपका बहुत बड़ा हाथ था। लेकिन इसके बावजूद भी आपने देखा कि ये गैप ख़त्म करने के बावजूद भी बहुत सारे लोगों को कर्जे नहीं मिल पाए। आप भी आते हैं, आपके पास एसएमई सेक्टर के बहुत सारे लोग, क्योंकि आप उस तंजीम का हिस्सा भी हैं, और वो अभी भी कहते हैं कि जनाब कर्जे जो हैं वो नहीं मिल रहे। कारोबार को किस तरह से स्टैंड करें? मुल्क पाकिस्तान की मैशियत तो ऐसे दिन ब दिन ख़राब होती चली जाएगी, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनान साहब, मैं आपका और सिटी 41 का मशकूर हूँ कि आपने इस मौजू पे मुझे मौका दिया। तो इसमें अर्ज़ ये है कि देखिए, सबसे पहले आप देखें कि जो हमारे इर्द गिर्द के ममालिक हैं उन्होंने एसएमई सेक्टर की बुनियाद पर ही तरक्की की है। हमारे मुल्क में भी जो एसएमई का रोल है, हमने इस मुल्क में जो जॉब सेक्टर है उसका 80% लोड उठाया हुआ है। जीडीपी में एसएमई का हिस्सा 30 से 35%। तो जितनी आपकी बड़ी सनतें हैं उनके बैकबोन भी एसएमई ही होते हैं। तो जब तक आपने इसको प्रमोट नहीं करना, तब तक आप जिस तरक्की का ख्वाब देखते हैं, चाहे गवर्नमेंट कोई भी हो। बिल्कुल। हमें बड़ी खुशी हुई थी जब हमारे हर दिल अजीज़ लीडर इमरान खान साहब ने अपनी पहली तकरीर जो इस्लामाबाद कन्वेंशन सेंटर में हमने फेडरेशन ऑफ चैम्बर के प्लेटफार्म पर उनको बुलाया था, उन्होंने कहा जी मैं एसएमई मेरे लिए तरजीह है और सरफहरिस्त मैं इनको रखूँगा। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जब बिजनेस कौंसिल बनी तो उसमें एक भी नुमाइंदा एसएमई के नहीं था, सब कारपोरेट थे। अब इससे आगे चले, रज़ा बाकर के हम मशकूर हैं कि हमने उनको एसएमई क्लिनिक का एक आइडिया दिया, उन्होंने इसको अप्रूव किया, जिसके सिलसिले में सबसे पहला एसएमई क्लिनिक हुसैना होटल में हमने इसको लगाया, जिसमें एक छत के नीचे हमने स्टेट बैंक, उनके जो कमर्शियल बैंक्स हैं उनके बूथ बनाए, और दूसरी साइड पे हमारे लोग जो एसएमई के थे उनके दरमियान एक प्लेटफार्म उनको मुहैया किया गया कि वो अपने मसाइल बताएं और बैंक्स और उनका जो रेगुलेटर बॉडी है स्टेट बैंक उनको हल करें। वहाँ पे खुल के आपने भी सुनी कि बहसें हुए, बातें की गई, और उसका एंड नेट शेयर रिजल्ट ये था कि जो शराइत कमर्शियल बैंक्स कर्जा देने के लिए आयद करते हैं, वो एसएमई के पास वो फैसिलिटी नहीं होती कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट उन्होंने रखा हो, उनके पास कंसल्टेंट्स हो और वो उसको फुलफिल कर सकते हैं। क्योंकि एसएमई वो है जो खुद बंदा काम कर रहा था, उसके पास किसी के पास 2 मुलाजिम है, किसी के पास 10 है, किसी के पास 20 हैं, और वो इतने हैवी खराजात बर्दाश्त नहीं कर सकता। बैंक्स ने तमाम शराइत लोन देने के लिए वो रखी हुई हैं जो कारपोरेट सेक्टर को वो करते हैं। उसमें तय ये पाया था कि हम इसको आसान करेंगे, अभी तक उस पर कोई आसानी पैदा नहीं की। नंबर 1। नंबर 2, हमारा मुतालबा ये था कि आप एसएमई को
جو سپریڈ دے رہے ہیں، یعنی آپ سمجھیں کہ اسٹیٹ بینک کے قرضہ لون آفر کر رہا ہے، وہ دے رہا ہے 2% پر، تو کمرشل بینک جس نے اس کو دینا ہے، سروس دینی ہے، اس کا حصہ کیا ہے 4%، کہ یہ بہت زیادہ ہے کہ قرضہ جس کے پیسے ہیں وہ 2% لے رہا ہے، اور جس نے اٹھا کر دے دینے ہیں مڈل مین، ہم مڈل مین وہ 4%. یہ کیا ہے تماشا؟ کیا اس طرح ایس ایم ای کو پروموٹ کرتے ہیں؟ بھائی ان کا تو میکسیمم 1% ہونا چاہیے کہ 2 اسٹیٹ بینک لے رہا ہے 1% ان کو دے دو. دیکھیں نا، میں فلور مل کا کام کرتا ہوں، مجھے ایک آئبر پلس 1% پہ لون موجود ہیں میرے پاس فلور ملنگ سیکٹر کے لیے. تو اس طرح ایس ایم ای نے تبھی ہی ترقی کرنی ہے جب آپ ان کو فیسیلیٹیٹ کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ تیسرا مسئلہ ہے ٹیکس. ٹیکس میں حماد اظہر صاحب سے میری باتیں ہوئیں، رزاق داؤد سے ہوئیں کہ بھائی دنیا میں کم از کم ایس جو ہے وہ فکس ٹیکس میں ہے، کیونکہ ہمارے پاس وہ سسٹم نہیں ہے. ہمارے پاس زیادہ زیادہ ایک منشی ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، ہم اس طریقے سے آرگنائز نہیں کر سکتے. اور ایف بی آر کے پاس بھی لمیٹڈ سٹاف ہے. اگر آپ اس کے اوپر ایس کے ٹیکس گزاروں کا لوڈ ڈال دیں گے تو وہ جو بڑے کارپوریٹ سیکٹر ہے وہ اس کے اوپر پراپر توجہ نہیں دے سکیں گے، آڈٹ نہیں کر سکیں گے. تو آپ ایس کو فکس ٹیکس کی طرف لے آئیں، جیسے یو اے ای میں ہے، سعودیہ میں ہے، ادر کنٹریز میں ہے، کہ ایک دکاندار ہے، ایک چھوٹی فیکٹری والا ہے، ٹریڈر ہے، وہ اسے پتہ ہے کہ میں نے 1 سال کے بعد 5,000 10,000 50,000 لمٹ آپ سلیب بنا سکتے ہیں نا. بھائی 2 کروڑ کی سیل والا اتنا دے گا، 4 کروڑ والا اتنا دے گا، 2-3 سلیب بنا دیں. اس کو پتا کہ میں نے یہ پیسے جمع کروا دیے اور بس. کنزیومر پہ زیادہ رسپانسبلٹی نہیں پڑ رہی ٹیکسز کی؟ کیونکہ اگر ہم دیکھیں تو جو ایس ایم ای سیکٹر ہے یا شاپ کیپرز ہیں یا جو بھی ٹریڈرز ہیں، ایکسپورٹرز ہیں، وہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جو ٹیکس ہے وہ لے تو کسٹمر سے ہی رہے ہیں، کیونکہ کسٹمر پر ہی وہ رسپانسبلٹی آ رہی ہے، جو کہ سیلز ٹیکس کی صورت میں کسی جگہ پہ کسی اور صورت میں جو اینڈ کنزیومر کو پے کرنا پڑ رہا ہے. تو اس میں کنزیومر کے اوپر تو کافی فرق پڑ رہا ہے، جو بھی لوگ چیزیں خریدتے ہیں ان پر کافی فرق پڑ رہا ہے. لیکن جو لوگ بیچ رہے ہیں، جو لوگ پروڈکشن میں ہیں، مینوفیکچرنگ میں ہیں، کیا ان کے لیے سیپریٹ ٹیکسز بھی ہیں؟ اس میں دیکھیں ٹیکس کا جو اصول ہے اس پہ یہ ہے کہ دنیا میں جو ٹیکس کا نظام ہے 80% ڈائریکٹ ٹیکس ہوتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں انکم ٹیکس، ویلتھ ٹیکس، ٹھیک ہے. اور 20% دنیا میں لیا جاتا ہے انڈائریکٹ ٹیکس، جسے سیل ٹیکس وغیرہ وغیرہ. اب ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے؟ اس سے الٹ ہو رہا ہے کہ 80% ہم لے رہے ہیں انڈائریکٹ اور 20 لے رہے ہیں صرف. اس کی وجہ کیا ہے کہ ایف بی آر کے پاس لمیٹڈ افرادی قوت ہے، اس کے اوپر آپ نے ایکسٹرا لوڈ ڈال دیا. اگر 25 لاکھ ٹیکس گزار رہے ہیں اور ایف بی آر میں 5,000 ملازم ہیں، تو آپ تقسیم کر لیں کہ ایک بندے کے حصے کے کتنے ٹیکس گزار آئیں گے. ہم نے اس کے لیے تجویز یہی دی تھی کہ آپ کم از کم ایم کو نہیں، میڈیم کو نہیں، تو ایس سمال کو آپ فکس ٹیکس میں لے آئیں. اس کو پتہ ہے. اب ہم یو اے میں جاتے ہیں نا، ایک بزنس اسٹیبلش کرتے ہیں تو ایک پیپر ملتا ہے، اس پہ لکھا ہوتا ہے جی یہ بورڈ ٹیکس ہے، یہ میونسپل کارپوریشن ٹیکس ہے، یہ ایکسائز ٹیکس ہے، یہ گورنمنٹ ٹیکس ہے. 1.5 سال آپ نے پے کیا. اسٹریٹجی اور پالیسیز ہے نا، جب تک پالیسیز نہیں بنے گی تب تک آپ کا ملک جو ہے وہ ٹھیک ٹریک پہ نہیں آ سکے گا. عبداللہ دمر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی گفتگو کرتے ہیں. پالیسیز کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ پنجاب کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں آپ، ٹریڈرز جا کے ملتے نہیں ہیں اپنی انتظامیہ کے ساتھ، یا پھر آپ کے جو حماد اظہر صاحب ہیں یا دیگر وزراء ہیں متعلقہ، ان کے ساتھ کوئی ملیں، کوئی پلاننگ کریں، تاجروں کو ساتھ میں لوپ میں لیں، کوئی ایک اچھی کانفرنس کا انعقاد کریں جس میں ان سے بھی سجیشنز لی جائیں، تھنک ٹینک گورنمنٹ کے جو ہیں وہ بھی اپنے ایشوز تاجروں کو بتائیں، کو مل کے ایک حل نکالا جائے جس کے اوپر چلے یہ ملک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے سٹی 41 کا بہت شکریہ، اور انان بخاری صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے یہاں پہ مدعو کیا. دوسرا آپ نے کہا ہے کہ جی میں اس سلسلے میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب سے پی ٹی آئی گورنمنٹ بنی ہے، میں یہ کہوں گا کہ ٹریڈر ونگ یہاں پہ آفیشیل پہلی بار کسی تنظیم میں جو ہے وہ ٹریڈر ونگ بنا ہے، اور اس میں ہم الحمدللہ جس طرح چودھری شفیق صاحب بیٹھے ہیں، ہم چھوٹے تاجروں کو اور بڑے تاجروں کو ہم باقاعدہ ان کے مسائل جو ہے وہ ہم گورنمنٹ تک پہنچا رہے ہیں. اور جہاں جہاں پہ بھی انشاءاللہ مزید ظاہر ابھی وقت لگے گا اس میں، اور انشاءاللہ کافی چیزیں جو ہے وہ بہتری کی طرف بھی جا رہی ہے. اور ہم انشاءاللہ تعالی جو بھی ہمارے تاجروں کے مسائل ہیں وہ آئے روز جو مسائل ہوتے ہیں، کچھ ہم لوگ چیمبر کے ہمارے جو حضرات بیٹھے ہوتے ہیں ان کے تھرو، کچھ ہمارے ٹریڈر کے تھرو گورنمنٹ ان کو سالو کرنا چاہ رہی ہے.
تو انشاءاللہ آپ جلدی دیکھیں گے کہ اس میں چھوٹے چھوٹے تاجروں کو اور جو ہے انشاءاللہ کافی بہتری نظر آئے گی. اور جو ہے ہم انشاءاللہ مزید کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں مزید لے آئے تاکہ آمدن جو ہے وہ بڑھے گورنمنٹ کی. اچھا، یہ بڑا خوف پایا جاتا ہے لوگوں کے اندر کہ ٹیکس نیٹ کے اندر نہیں آنا، ٹیکس نیٹ میں آئیں گے تو جناب پھر ہمیں پکڑ لیا جائے گا، وقتاً فوقتاً ٹیکس کے جو پیسے ہیں وہ نکلوائے جائیں گے. ٹریڈرز ونگ اس وقت کیا کام کر رہی ہے؟ کیونکہ یہ ایک برج کا کام کر رہی ہے انتظامیہ، گورنمنٹ نمائندے اور حکومت کے ساتھ تاجروں کی کلیبریشن کے لیے. تو کتنے تاجروں کو آپ کلیبریٹ کر رہے ہیں، مطمئن کر رہے ہیں کہ وہ ٹیکس نیٹ کے اندر آئیں؟ اصل میں پہلے کبھی یہ تاجروں میں بالکل یہ ان کے دماغ میں بھی ایسی چیز نہیں بیٹھتی تھی کہ ٹیکس کے حوالے سے ہر بندہ یہ سوچتا ہے کہ میں پیسے تو کماؤں لیکن میں گورنمنٹ کو کچھ نہ دوں جس سے مجھے ڈبل آمدن یا ٹرپل آمدن ہو جائے. دیکھو چودھری شفیق صاحب نے فارن کنٹریز کے حوالے دیے، میں اس میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ وہاں پہ جا کے دیکھیں ٹیکسز لوگ پے کس طرح کرتے ہیں اور 100% لوگ ٹیکسز دیتے ہیں. ہمارے یہ ایک میں بدقسمتی کہہ سکتا ہوں کہ اس میں ہماری زیادہ تر پہلے آج سے پہلے اس گورنمنٹ سے پہلے آپ نے دیکھا ہمارے آپ سوتر منڈی کے تاجروں کو آپ لے لے، دوسروں کو لے لے، وہ کبھی ان کے مزاج میں بھی یہ نہیں تھا کہ ٹیکس دینا. اب الحمدللہ ہم ٹریڈر ونگ جو ہے اور جو ہماری پی ٹی آئی گورنمنٹ ہے اور تاجروں کے درمیان ہم پل کا کردار ادا کر رہے ہیں اور ہم تاجروں کو بریف کر رہے ہیں اور ان کو مطمئن کر رہے ہیں اور کافی حد تک الحمدللہ لوگ مطمئن بھی ہوتے جا رہے ہیں کہ ہم ان کو یہ کہتے ہیں کہ یار آپ اگر اتنے پیسے کما رہے ہو تو اس میں ملک کو چلانے کے لیے بھی ٹیکسز کی ضرورت ہے. تو الحمدللہ اس میں بہتری آ رہی ہے اور روز بروز انشاءاللہ اس میں بہتری آ رہی ہے اور بہتر ہو. ٹیکسز تو کسی بھی ملک کی اکانومی کے لیے بھی اور ایک جو رننگ میں رہنے کے لیے بہت ضروری ہوتے ہیں کیونکہ آپ ٹیکسز پے کرو گے تو آپ کا ملک جو ہے وہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے چلے گا، ورنہ تو آپ کو قرضوں پہ ہی ریلائی کرنا پڑے گا. اور پاکستان کے لیے ایک چیز جو اس وقت بہت ضروری ہے کہ ہمیں قرضوں پر ریلائی نہیں کرنا ہے بلکہ جو قرضے ہیں ان کو اتارنے تاکہ ہماری اکانومی گرو کر سکے، ہماری جی ڈی پی جو ہے وہ گرو کر سکے. اگر ٹریڈرز کے حوالے سے بات کریں، ایس ایم ای سیکٹر کے حوالے سے بات کریں تو کیا یہ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ان دا پاسٹ ان کو کوئی انسینٹیوز نہیں دیے گئے ٹیکسز پے کرنے کے لیے، یا اب اگر ایکسپورٹرز کو انسینٹیوز دیے جا رہے ہیں، اگر آپ ٹیکس نیٹ میں ہیں تو آپ کو کئی جگہوں پہ کئی طرح کے انسینٹیوز دیے جا رہے ہیں، کئی طرح کے آپ کو بینیفٹس ہوں گے، فائدے ہوں گے اگر آپ ٹیکس نیٹ میں ہیں، اگر آپ ٹیکسز جو ہیں پے کر رہے ہیں. تو اس حوالے سے بتائیے گا کہ آگے چلتے ہوئے ایس ایم ای سیکٹر سے اسپیشلی اور لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے کیا اقدامات کیے جائیں گے، ان کو کیا انسینٹیوز یا بینیفٹس دیے جائیں گے؟ دیکھیے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ اس گورنمنٹ سے پہلے ہماری بدقسمتی میں نے پہلے کہا تھا کہ یہ تھی کہ لوگ ٹیکسز والے سائٹ پہ آ نہیں رہے تھے، یا یہ کہہ لے کو اگر میں کوئی بزنس کر رہا ہوں تو جب مجھے پتہ لگ رہا ہے کہ میرے جو ٹیکس کے پیسے وہ صحیح طریقے پہ استعمال نہیں ہونے یا مجھے اس کے بینیفٹس نہیں ملنے، تو میری بھی کوشش یہ ہوگی کہ نہیں میں اس کو جو ہے جتنا میں کم دے سکتا ہوں اتنا دے دوں، لیکن نہ ہی دینا پڑے. جی نہ ہی دینا پڑے، کوشش تو یہی ہوگی کہ نہ دینا پڑے. لیکن الحمدللہ ہماری گورنمنٹ میں آ کے ہم لوگ جو انشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت انڈسٹری جو ہے آپ کتنی بوم پہ آئی ہے. آپ جتنے بھی اس میں ظاہر چھوٹے موٹے مسائل ضرور آتے ہیں لیکن اوور آل اگر آپ دیکھیں تو کاروبار بہتر ہوئے ہیں. آپ کو نہیں لگتا کہ اب تاجروں کو اپنی بات منوانے کے لیے سیاست میں آنا پڑے گا؟ نہیں، میں یہ تو نہیں کہہ سکتا. تاجر خود ایک پاور ہوتا ہے، اس میں سیاست میں بھی آنا چاہیے. سیاست بھی ایک عبادت ہے اگر عبادت سمجھ کے کیا جائے، اور اس میں یہ کہہ سکتے ہو کہ آپ ایک پل کا سیاست میں آ کے، اور تاجر بھی اگر آپ ہو تو اس میں آپ گورنمنٹ اور تاجروں کے درمیان ایک پل کا کردار ادا کرتے ہو. تو جو ہے بالکل سیاست میں سب کو آنا چاہیے. اگر اچھے لوگ سیاست کو نہیں سنبھالیں گے تو پھر ہم تو پھر لوگوں سے کیا گلا کریں گے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ڈیفینیٹلی امید تو کریں گے کہ سب کو نہ آنا پڑے پالیٹکس میں، اور ویسے ہی جو صحیح کام ہے وہ کام ہم کروا سکیں اور لوگوں کے لیے جو ہے ایک عام پاکستانی کے لیے چیزیں بہتر ہو. لیکن اور بھی گفتگو کریں گے، اس سے پہلے ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد حاضر ہوں گے. کہیں مت جائے گا، ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک. سٹی ایٹ 10 میں آپ لوگوں کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں. بات کر رہے ہیں اسپیشلی آج ہم لوگ ایس ایم ای سیکٹر کے حوالے سے پاکستان میں کس طرح سے چیزیں بہتر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں یا پھر بہتر ہوتی ہوئی نہیں نظر آ رہی ہیں. بہت سارے لوگوں کو بہت ساری شکایات ہیں ہماری کرنٹ گورنمنٹ سے، اور وہ جو بھی ایکشنز لے رہے ہیں اس میں کہیں نہ کہیں تنقید
جو ہے لوگ کرتے رہتے ہیں. تو جی ہم اسی حوالے سے بات کریں, کوشش کریں کہ جو ایشوز منظر عام پر نہیں آتے, مین اسٹریم میڈیا پر ڈسکس نہیں کیے جاتے, ان ایشوز کو ڈسکس کریں. فیصل آباد سے ریلیٹڈ, فیصل آباد کی SME سیکٹر سے ریلیٹڈ, ہمارے ایکسپورٹر سے ریلیٹڈ بہت سارے ایشوز ہیں, بہت سارے سوالات ہیں ہمارے پاس. تو جی آف کورس میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی, چودھری شفیق ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈیفینیٹلی ہمارے اگر سیکٹرز کو دیکھیں, ایکسپورٹ کو دیکھیں, گرو ہوا ہے, SME سیکٹر کو دیکھیں, چیزیں بہتری کی طرف جاتی ہوئی نظر آتی ہے. لیکن اس سال کا جو بجٹ ہے اس میں کچھ لوگ تو بڑے خوش تھے, کچھ لوگوں کو بالکل پسند نہیں آیا, اور پورا حق ہے, ہر پاکستانی کو حق ہے کہ وہ اپنی رائے رکھیں, اپنا جو اوپینین ہے اور وہ اس اوپینین کو ایکسپریس بھی کر سکتے ہوں. یہ بہت ضروری ہے کیونکہ مل جل کے اگر ہم اپنی جو بھی ہماری سوچ اور سمجھ ہے اس کو ساتھ لے کے چلیں گے, مل جل کر بیٹھ کر فیصلے کریں گے تو چیزیں اور بہتر ہوں گی. تو بجٹ کے حوالے سے بتائیے گا, کہاں پہ لگتا ہے گورنمنٹ چیزیں بہتر کر سکتی تھی؟ بہت ساری شکایت ہیں بجٹ کے اندر جہاں پہ پرائسز اسپیشلی انکریز کی گئی ہیں, ٹیکسز انکریز کی گئی ہیں, پیٹرول کی پرائس جو انکریز کی گئی, لوگوں کو بہت شکایتیں, عام آدمی کی زندگی جو ہے وہ اسپیشلی مہنگائی کی وجہ سے, انفلیشن کی وجہ سے جو ہے وہ مشکل ہوتی ہوئی نظر آتی. لیکن ڈیفینیٹلی بجٹ میں کچھ اچھی چیزیں بھی تھی, کچھ پازیٹیو چیزیں بھی تھی, کئی جگہوں پہ ریلیف بھی دیا گیا, باہر سے انڈسٹری بھی پاکستان میں آتی ہوئی نظر آ رہی ہے, ڈفرینٹ مینوفیکچرنگ گروپس آ رہے ہیں پاکستان میں, جس کے بدولت جو ہے جیسے گاڑیاں ہو گئی وہ سستی ہوں گی. تو لازمی طور پہ میں چاہوں گی اگر آپ اپنا اوپینین, اپنا ٹیک جو ہے بجٹ کے اوپر ہمیں بتائیں. اس میں یہ ہے کہ PTI گورنمنٹ نے یہ جو بجٹ دیا ہے اس میں بلا شبہ ایک اچھا بجٹ ہے. اس میں دیکھیں ہم قرضے میں جکڑے ہوئی قوم ہیں, ہمارا ملک قرضے میں جکڑا ہوا ہے. اس کو اگر ہم مد نظر رکھیں تو ایسا بجٹ ہی دیا جا سکتا ہے. لیکن کیونکہ عوام مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں, ان کی توقعات بہت زیادہ ہیں. اب گورنمنٹ اتنی توقعات پوری نہیں کر سکتی. لیکن جو معاشی اشاریے ہیں ہمارے ملک کے, دیکھیں میں نے پچھلے سال یہ کہہ دیا تھا کہ آپ کی جو ایکسپورٹ ہے وہ $25 ارب پلس ہوگی, آپ کے جو زر مبادلہ کے ذخائر ہیں وہ $25 ارب پلس ہوں گے, آپ کے جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ $25 ارب سے زیادہ بیچیں گے. تو الحمدللہ آپ کی جو ایکسپورٹ ہے وہ $31 ارب پر گئی ہے. $25 ارب آپ کی گڈز ایکسپورٹ ہے, $6 ارب آپ کی جو ہے وہ جو خدمات ہیں اس کو ایکسپورٹ کیا, جیسے سافٹ ویئر ہوئے ہیں, ڈاکٹر ہیں, انجینئر ہیں. تو $31 ارب آپ کو وہ آ گیا باہر سے. اتنے ہی پیسے آپ کو اوورسیز پاکستانی نے بھیجے ہیں. ٹھیک ہے, اس کی نسبت آپ کا جو امپورٹ بل ہے وہ کم ہوا ہے. اس کی وجہ سے جو آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ تھا وہ پلس میں چلا گیا. پچھلی گورنمنٹ کے ٹائم پہ آپ کا جو کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ تھا $20 ارب تھا پر ایئر, اور وہ $20 ارب آپ کو مارکیٹ سے اٹھانا پڑتے تھے, جس کی وجہ سے ڈالر اوپر جانے کی کوشش کرتا تھا اور اسٹیٹ بینک وہ ڈالر مارکیٹ میں پھینک کر اس کو کنٹرول کرتا تھا. تو ایک صرف میرا آئیڈیا غلط ہوا, وہ بھی ایکسپورٹر کی دباؤ کی وجہ سے. میرا خیال تھا کہ یہ ایئر اینڈ پہ یعنی 30 جون کو جو آپ کا ڈالر ہے وہ بھی 149 پر ہوگا. وہ 149 پہ نہیں آیا ڈیو ٹو کہ ایکسپورٹرز نے کہا جی ہم نے سودے کیے ہوئے ہیں اس 160 کا ایسٹیمیٹ لگا کر, اگر آپ اس کو نیچے فری چھوڑ دیں گے تو ہمیں لاس ہو جائے گا کروڑوں کا, اربوں کا. تو اس لیے گورنمنٹ نے تھوڑا سا ان کا ساتھ دیا. آج ڈالر آپ کا 158 سے 159 کے بیچ میں گھوم رہا ہے, لیکن یہ آپ اس سال میں آپ دیکھیں گے یہ بھی نیچے آئے گا. تو جو مہنگائی کی وجہ ہے وہ مین وجہ ڈالر ہے, کیونکہ آپ کے موسٹلی چیزیں آج کل تو آپ دیکھیں نا غذائی اشیاء بھی امپورٹ ہو رہی ہیں. آپ کا جو ویجیٹیبل آئل ہے وہ 90% امپورٹ ہوتا ہے. گندم بھی ابھی گورنمنٹ نے کہا 40 لاکھ ٹن امپورٹ کر لے. دالیں آپ کی امپورٹ ہو رہی ہیں, دودھ, خشک دودھ, اس قسم کی بے شمار چیزیں امپورٹ ہو رہی ہیں. اب ان کا ریٹ جو ہے وہ ڈالر کے ریٹ سے منسلک ہوتا ہے. آپ نے پیٹرول کی بات کی تو انٹرنیشنل کووڈ کی وجہ سے پیٹرول کی پیداوار کم ہے, اس لیے وہ کمپنیاں ریٹ بڑھا رہی ہیں. اس وجہ سے آپ کی بھی ریٹ وہ بڑھے گا. تو جب آپ کی انرجی سائڈ پہ ریٹ بڑھیں گے تو اس کا امپیکٹ مہنگائی پہ آئے گا. اس وجہ سے چیزیں مہنگی ہیں. گورنمنٹ نے کوشش کی ہے کہ 15,000 کی بیسک پے کو اٹھا کے 20 پر لے گئے ہیں. اسی طرح جو پینشن ہے یا تنخواہیں ہیں وہ 10% بڑھائی ہیں, لیکن مہنگائی اس کی نسبت بہت زیادہ بڑھی ہوئی ہے. SME سیکٹر کو اس بجٹ سے جو توقعات تھی وہ ہماری بالکل پوری نہیں ہوئی. اس میں ریلیف کیا توقعات تھیں آپ کی؟ ہمیں سب سے پہلے تو ہماری توقع تھی کہ مادہ اظہر صاحب نے وعدہ کیا تھا کہ ہم ایس کو فکس ٹیکس میں لے جائیں گے. وہ بالکل نہیں انہوں نے کیا. ٹھیک ہے, وہ برقرار ہے. ہمارا مطالبہ ہے کہ ہم سے ٹیکس لیں,
لیکن یہاں پہ سسٹم FBR کا کہ ٹیکس جو دینے والا اسی کو نچوڑا جاتا ہے، ٹیکس نیٹ کو وسیع نہیں کیا جاتا. ٹھیک، ہم کہتے ہیں ٹیکس نیٹ کو وسیع کریں. دیکھیں جس کے پاس گاڑی ہے اس کو نوٹس دیں، جس کا بجلی کا بل 20-25 ہزار مہینے سے زیادہ ہے اس کو نوٹس دیں. یہ ڈیٹا اب آپ کو کہیں سے کلیکٹ تو نہیں کرنا پڑے گا، آپ کے فیڈ ہے سر. آپ کے جس کے اکاؤنٹ میں مہینے کا 5-10 لاکھ آ جا رہا ہے اس کو ٹیکس نوٹس دیں. کیسے ٹیکس نیٹ وسیع نہیں ہوتا؟ دیکھیں نا، ہم نے ہمارا جو پاکستان کا فرسٹ SME چیمبر ہے فیصل آباد چیمبر آف اسمال ٹریڈر اینڈ انڈسٹری، جس کا میں فاؤنڈر پریزیڈنٹ ہوں، تو ہمارے چیمبر رول میں ہے کہ وہی بندہ چیمبر کا ممبر بن سکتا ہے، وہی فرم جو ٹیکس NTN ہولڈر ہے، ٹیکس پے کر رہی ہے، اس کا ٹرن اوور ہونا چاہیے. تو اس طرح کے انیشیٹو لیں. اس کے ساتھ جو آپ نے ایک سوال کیا کہ یہ فرق کیا ہے، تو اس سائڈ پہ گورنمنٹ چل رہی ہے کہ جو فائلر ہیں وہ اس کو 50% کم دینا پڑے گا. مختلف جو جیسے گاڑی رجسٹرڈ کرانی ہے، ٹوکن ٹیکس دینا ہے، اس قسم کے وہ انسینٹو دے رہے ہیں تاکہ اس طریقے سے ان لوگوں کو مجبور کریں جو ٹیکس نیٹ سے باہر ہیں وہ ٹیکس نیٹ میں آئیں. لیکن یہ کافی نہیں ہے. میں چاہتی ہوں اگر ایک چیز آپ کلیریفائی کریں، کیونکہ آئی تھنک بہت سارے لوگ جو ٹیکسز پے کرتے ہیں ان کو یہی ڈیفینیٹلی ہوتا ہے کہ جو ٹیکسز ہیں اس سے بہتری کیا آ رہی ہے، لیکن چیزیں بہتر کہاں پہ ہو رہی ہیں. تو میں چاہتی ہوں اگر آپ وہ چیز آنسر کریں کہ جو ٹیکسز پے کیے جا رہے ہیں اب ڈفرینٹ چیزوں پہ امپلائی کیے جا رہے ہیں، ایون کئی جگہوں پہ کمپلین بھی ہے لوگوں کی یہ کہ بھئی کیوں زیادہ ہوئے، لیکن اس کا فائدہ کیا ہے؟ میں چاہتی ہوں اگر ہماری آڈینس کے لیے آپ کلیریفائی کریں، اور اکانومی اس سے ٹیکسز پے کرنے سے کیسے بہتر ہوگی. اس میں آپ دیکھیں نا کہ آپ نے اس سال 4,300 ارب روپے ٹیکس کا آپ کا تھا، وہ آپ نے اس سے بھی 100 ارب زیادہ اکٹھا کیا ہے. نیکسٹ ایئر کے لیے آپ کا ٹارگٹ 5,400 ارب ہے جو آپ نے اکٹھا کرنا ہے. اب آپ دیکھیں کہ 5,400 ارب ٹیکس اکٹھا کرنا ہے، 1,000 ارب روپے آپ وہ اکٹھا کر لیتے ہیں جیسے آپ وہ زمین سے گیس نکل رہی ہے، باقی چیزیں نکل رہی ہیں. اب آپ کی ٹوٹل آمدن ہے 5,800 ارب، آپ کا بجٹ ہے 8,400 ارب. کتنا ڈفر ہے؟ اب خرچ کہاں کرنا ہے؟ 3,100 ارب تو آپ کا اس میں سے چلا گیا قرضے اور سود کی مد میں جو آپ نے دنیا کے دینے ایوری ایئر. 1,300 سے 1,400 ارب آپ کا چلا گیا جناب آرمی کے لیے. 3,100 اور 1,400 آپ کا کتنا ہو گیا؟ 4,500 ارب. ٹھیک ہے. اب 1,000 ارب کا گورنمنٹ وفاقی گورنمنٹ کا ترقیاتی بجٹ، آپ کے ٹیکس کے پیسے اور ساری آمدن تو یہیں ختم ہوگی. انڈرسٹینڈ؟ اب آپ نے پورے ملک میں تنخواہیں بھی دینی ہیں، صوبوں کو بھی 2,000 ارب روپیہ نیچے بھیجنا ہے. ٹھیک ہے. کہاں سے آئے گا؟ اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ کو ٹیکس نیٹ جو ہے اس کو آپ 8,000 ارب پہ لے کے جائیں گے تو آپ کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. عبداللہ دمر صاحب، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، شارٹ تھوڑا سا بتائیے گا کہ ملک کو اب ترقی کی راہ پہ کیسے گامزن کیا جائے گا؟ کیا اسٹریٹجی ہے پاکستان تحریک انصاف کی؟ حنان بھائی، پہلی تو بات یہ کہ الحمدللہ ملک جو ہے وہ ترقی کی راہ پہ گامزن ہے، اور آپ خود فیل کر رہے ہوں گے جو پچھلے ادوار میں ہے یا اس ادوار میں ہے اس میں بڑا ڈیفرنٹ ہے. اور ایک تو چوہدری صاحب نے بات کی کہ ٹیکس نیٹ میں لوگوں کو لایا جائے اور گاڑیوں والوں کو بھی نوٹس دیے جائے اور جن کے ٹرانزیکشنز ہوئی ہے ان کو بھی دیا جائے. الحمدللہ اس ٹیکس نیٹ ورک کو بڑھایا جا رہا ہے اور اس میں کافی لوگ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے، اور بلکہ لوگوں کی چیخیں شاید آپ کی میڈیا کے تھرو آئی ہوں گی. چلے جی، ہم تو پھر امید کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں کے اندر انشاءاللہ بہتری آئے گی اور آپ دیکھیں گے کہ ہمارا ملک جو ہے دن بدن ترقی کی راہ پہ کرے گا. تو بہت شکریہ آپ دونوں کا آج کے شو میں آنے کے لیے، بڑے مفید مشورے بھی دیے اور بڑی زبردست گفتگو رہی آپ دونوں کے ساتھ. اسی کے ساتھ ناظرین، آج کے پروگرام سے اپنے میزبان حنان بخاری اور فاطمہ ناصر کو اجازت دیں. اپنا بہت بہت خیال رکھیں. ہم ملیں گے آپ سے اگلی دفعہ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.